अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लिए एक और प्यारा सा बयान लेकर हाजिर हुए हैं। बयान को फरमाने कारी अनीम मुल्तानी साहब, बहुत ही खूबसूरत बयान है। बयान को मुकम्मल सुनिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। और चलो चलते हैं बयान की ओर। सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम मशहूर पैगंबर है। कुरान करीम में कई जगह इनका जिक्र आता है। निहायत ही बरगुज़ीदा पैगंबर है। अल्लाह पाक जल्ल शानहू के हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कौम को समझाया, बरादरी को समझाया, खानदान को समझाया। उलमाए किराम ने लिखा, इधर यूनुस अलैहिस्सलाम वाज फरमाया करते थे, उधर लोग पत्थर मारा करते थे। पहले से पता लगा लिया करते थे कल का वाज कहां होगा, कल का बयान कहां होगा, कल की तकरीर कहां होगी, अल्लाह पाक जल्ल शानहू की तौहीद कहां बयान होगी, अल्लाह का पाक कलाम कहां सुनाया जाएगा। लोग पहले से वहां जाकर जमा हो जाते, ये वाज करते, खुदा का नाम बताते, लोग पत्थर मारते, धक्के देकर निकालते। यूनुस अलैहिस्सलाम बिलाखिर कचहरी की तरफ रुख करने लगे। मार्केट वाले मेरी बात नहीं सुनते, बाजार वाले नहीं सुनते, कारोबारी नहीं सुनते, ज़राअत वाले नहीं सुनते, देहात वाले नहीं सुनते। मैं बादशाहों को समझाऊं, लिखा पढ़ा तबका है, सुलझा हुआ तबका है, समझदार तबका है। मैं इनको अल्लाह पाक की तौहीद समझाऊं, खुदा की उलूहियत समझाऊं, उसकी शान किबरियाई मैं इन लोगों को समझा दूं। अल्लाह पाक जल्ल शानहू का पैगाम बादशाह की खिदमत में आपने फरमा दिया, कचहरी में रख दिया और बतला दिया तुम फानी हो, तुमसे पहले कई बादशाह आए और चले गए, एक दिन आएगा तुम भी नहीं रहोगे। इसलिए ऐसे अमाल इख्तियार करो जो बाकी रहने वाले हो, इस किस्म के कारनामे इख्तियार करो जो जिंदगी में तुम्हारे लिए मुफीद साबित हो, कब्र हशर तुम्हारा अच्छा कर दे। इस किस्म के अमाल इख्तियार करो। वो कहने लगे कि बादशाह हमारी है, हुकूमत हमारी है, हमें कौन हटा सकता है? हमारी तो मौत भी आनी बड़ी मुश्किल है, हम बादशाह भी कभी मना करते? वुज़रा के दिमाग में बात ना आई, उमरा के दिमाग में बात ना आई। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को परेशान करते चले गए। सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम को जब कई दिन गुजर गए तबलीग करते करते, पत्थर खाते खाते, लोगों के धक्के खाते खाते, एक दिन फरमा दिया 40 दिन के बाद तुम पे अज़ाब आएगा। तवज्जो करना, आज मैं आपको सिर्फ एक नुक्ता समझाना चाहता हूं। कुरान करीम और यूनुस अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल कदर नबी की जिंदगी की रोशनी में कि अल्लाह कितना बेनियाज है, कितना बराबुल बड़ा है, बेमिसल बेमिसाल है, किसी के सामने मजबूर नहीं। अब ये बात तो अल्लाह पाक ने यूनुस अलैहिस्सलाम को बता रखी थी कि जब कोई कौम नाफरमानी करेगी और कोताही करेगी तो अजाब आएगा। यूनुस अलैहिस्सलाम ने इतनी बात अपनी तरफ से कह डाली कि 40 दिन के बाद अजाब आ जाएगा अगर तुम ना माने। जरा ध्यान करें, देहात के रहने वाले दोस्त भी, शहर के वाले दोस्त भी, ये बात तो हक थी कि जिसने अल्लाह के दीन की मुखालफत की और अल्लाह के दीन को ठुकराया उन पे अजाब आया और आना चाहिए। यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी तरफ से 40 दिन का नाम क्यों ले दिया? इसलिए कि अमूमन इंसान की पैदावार, इंसान की पैदाइश के ऊपर
بنتا ہے، پھر لوتھڑا بنتا ہے، پھر گوشت بنتا ہے، پھر ہڈیاں بنتی ہیں، چلے گزرتے ہیں. اور دوسرے موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پہ چلہ لگوایا. انبیاء کرام کو عادت تھی 40 دن بیٹھ کے عبادت کرنے کی، اس لیے یونس علیہ السلام نے 40 دن کا نام لے دیا. اب آپ توجہ فرمائیں، جس نبی نے اللہ کے دین کے لیے مار کھائی، رات دن دھکے کھائے، گلیوں میں مار کھائی، کچہری اور مارکیٹ میں مار کھائی، بادشاہوں کے دروازے سے دھکے دے دیے گئے، آج اگر اتنا سا لفظ منہ سے نکل گیا تو کیا ہو گیا؟ ہمارے کئی دوست کہتے ہیں نا کہ جی اگر یوں کر لیا تو کیا ہو گیا؟ اللہ میاں سے عرض کرو الہ العالمین، نبی تیرا، سر پہ تاج نبوت تیرا اڑایا ہوا ہو، انتخاب کیا ہوا تیرا ہو، برگزیدہ بندہ تیرا، نبی تیرا، رسول تیرا، پیغمبر تیرا، بندہ تیرا، نمائندہ تیرا، تیرے حکم کو پھیلانے والا، تیرے نام پہ مار کھانے والا، اگر 40 دن کا نام لے دیا تو ہو کیا گیا؟ آواز آئی یہی تو مجھے بات اچھی نہیں لگی، او میرا نبی اور بات کرے اپنی، نبی میرا ہو بات اپنی کرتا ہو کیوں؟ اس لیے فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم کہتا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرے نبی اپنی زبان کو تو کیا لبوں کو حرکت نہیں دیتے ہیں جب تک میں اجازت نہ دے دوں. مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات کہی ہے، فرماتے ہیں گفتائے گفت اللہ بود گرچہ عزی حلقوم عبداللہ بود. اور لوگوں میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بولنا میرا بولنا ہے، میرا کلام میرا زبان تیری. اللہ میاں ناراض ہو گیا، اندازہ لگاؤ پتھر کھائے راضی تھا، گلیوں میں دھکے کھائے تو راضی تھا، کچہریوں سے دھکے ملے تو راضی ہوا، مارکیٹ سے پیغمبر کو دھکے ملے تو راضی ہوا، محلے والوں نے دھکے دے دیے تو راضی ہوا، لوگوں نے پکڑ کے مارا گھسیٹا تو راضی ہوا. ایک جملہ نبی کی زبان سے نکل گیا، 40 دن کے بعد عذاب آئے گا تو فوراً ناراض ہو گیا. تم کون ہو میرے دین میں 40 کا لفظ ملانے والے؟ نبی کا اللہ میاں کو 40 کا لفظ اچھا نہ لگا، تیرا پورا گھڑا ہوا دین کیسے اچھا لگے گا؟ تیری رسموں سے رب کیسے راضی ہوگا؟ یہ تیرا قبروں کو چاٹنا، یہ تیرا سجدے کرنا، یہ تیرا بال بچوں کو میلوں پہ گھسیٹے پھرنا، یہ رات دن شرک و بدعت کی لعنت میں گرفتار ہونا، اور رب کیسے راضی ہوگا؟ نبی سے ناراض ہو گیا پروردگار، بے نیاز جو ٹھہرا کون پوچھے؟ کس کی مجال ہے کہ یوں کہ یا اللہ اے بے نیاز پروردگار ہو کیا گیا کہ اتنی بار کھائی تیرے نام پہ، اگر ایک لفظ زبان سے نکل ہی گیا تو ہوا کیا؟ پنجابی نشان دینے اور جو پھر ہویا کی، جو ایک لفظ منہ نکل ہی گیا ہویا کی پھر؟ چنگے والے لوگ آخر آدھے نے اور میاں میرے منہ ایک لفظ نکل ہی گیا تو ہویا کہ تو اس لفظ نو پھڑ کے بہ گیا، میرے احسانات سارے بھلا بیٹھا، میری ہمدردیاں ساریاں بھلا دی
پولیس والے کی طرف ایک پتھر پھینکے تو دیکھو جو سارا پاکستان کی طاقت یہی نہ آ جائے. سرکاری ملازم کی توہین کی ہے. نمائندہ خدا کا پتھر لوگوں کے اور ناراض خدا ہوا بیٹھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے مثال ذات ہے بھائی, بے نیاز جو ہوا, کسی کا ماتحت نہیں, کسی کے قبضے کا نہیں, کوئی مجبور نہیں کر سکتا, کوئی جبر و اکراہ نہیں کر سکتا. اور میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں سے زیادہ تو خدا ناراض کسی سے ہے ہی نہیں کہ اپنے دروازے سے ہٹا کر ننگوں کے پیچھے لگا دیا کہ تم تو ان کی شرمگاہ کے پیاس بیٹھے رہو. سیدنا یونس علیہ السلام کی زبان سے 40 دن کا لفظ نکل گیا, اللہ پاک ناراض ہو گیا. کس نے اجازت دی؟ میری مرضی کل عذاب دوں, میری مرضی پرسوں عذاب بھیج دوں, میری مرضی 1000 سال نہ بھیجوں, میری مرضی 100 سال میں عذاب لاؤں. تم 40 کا لفظ استعمال کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ یونس علیہ السلام کو فکر پڑ گئی کہ اللہ میاں ناراض ہو گئے, اب بنے گا کیا؟ ادھر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس ملک میں جھوٹ بولنے کا دستور نہ تھا. شکر ہے کہ اس زمانے میں ہم میں سے کوئی نہیں تھا, ورنہ ہم استاد بنتے سب کو سکھا دیتے. یوں لکھا کہ یونس علیہ السلام کی قوم میں اور بیماریاں تھی, شرک کی, بدعت کی, لیکن لوگ جھوٹ نہیں بولنا کرتے تھے. چالیس دن یونس علیہ السلام گن رہے ہیں, اللہ پاک کی طرف سے وحی نہیں آتی, پیغام نہیں آتا, خدا ناراض ہو گیا. ادھر قوم مذاق اڑا رہی ہے. 37 دن ہو گئے, 35 دن ہو گئے, 36 دن ہو گئے ہیں, ابھی تو کوئی آثار نہیں ہے. 40واں دن آ گیا. پروردگار عالم نے عذاب کے بادل سامنے کر دیے, آگ کے بادل, تاکہ میرے نبی کا جھوٹ نہ ہو. ادھر یونس علیہ السلام سے پروردگار عالم کی ناراضگی تھی, مذاق اڑا رہے تھے لوگ. 38 دن ہو گئے, 39 دن ہو گئے, 40واں دن آیا. اللہ پاک نے عذاب کے بادل تو بھیج دیے, میرے نبی کی زبان سچی ہو جائے, لوگ یوں نہ کہیں نبی خدا کا جھوٹ بول گیا. عذاب کے بادل آ گئے. یونس علیہ السلام 40 دن سے پہلے ہی علاقے سے بیوی بچوں کو لے کر نکل پڑے کہ 40ویں دن عذاب آئے گا نہیں, اللہ پاک ناراض جو ہو گیا یہ مجھے ذلیل کریں گے, میں اللہ کا نبی ہو کر کیسے گوارا کروں گا یہ بات, لوگ کہیں گے کہ نبی جھوٹ بولتے ہیں. بیوی بچوں کو لے کر کے نکل پڑے, تنے تنہا, قوم نہیں, برادری نہیں, خاندان نہیں. راستہ چلتے چلتے ایک درخت کے نیچے جنگل میں 2 بچے اور بیوی کو بٹھا کر آپ کسی کام کے لیے تشریف لے گئے. کوئی شہزادہ وہاں سے گزرا, اس نے یونس علیہ السلام کی بیوی کو پکڑ لیا اور اٹھا کے لے گیا. یونس علیہ السلام نے واپس آ کر اپنے بچوں سے پوچھا تمہاری اماں کہاں ہے؟ انہوں نے بتلایا گھوڑوں کا ایک دستہ آیا تھا, شہزادہ تھا, زبردستی اٹھا کر لے گئے. ہماری اماں نے ان کو بڑا بتلایا, لوگوں میں پیغمبر کی بیوی ہوں, نبی کی گھر والی ہوں, اللہ کے پاک پیغمبر کی گھر والی ہوں, میری عزت ہے, میری آبرو, پیغمبر کی آبرو, اور لوگوں مجھے ہاتھ نہ لگاؤ, نبی کی آبرو, خدا کی آبرو.
यूनुस अलैहिस्सलाम की बीवी ने हर चंद उनको समझाया, मगर वो जलील ना माने, बार बार उनको समझाया और यूं कहती चली गई, ज़ौजाए यूनुस नबी है ये कनीज, ज़ौजाए यूनुस नबी है ये कनीज, हाय तुम्हें इतनी नहीं आखिर तमीज, और तुम्हें ये भी पता नहीं मैं किसकी घर वाली हूँ, किसकी इज्जत हूँ, किसकी आबरू हूँ, पैगंबर की घर वाली हूँ। तुम्हें मालूम होना चाहिए मेरा घर वाला खुदा का नुमाइंदा है। यूनुस अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, दोनों बच्चे अकेले बैठे हैं, बड़े हैरान हैं, ये क्या मामला चल पड़ा, और मालिक तेरी नाराजगी की वजह से ऐसा हो रहा है, वरना कौन है जो मेरी इज्जत की तरफ हाथ उठा सके। और सच फरमाने लगे, फिर गई तेरी जब नजरे करम, यूनुस अलैहिस्सलाम जैसा नबी, अल्लाह का पैगंबर, अल्लाह का भेजा हुआ बरगुज़ीदा बंदा बैठा दरख्त के नीचे रो रहा है और कहता है, फिर गई तेरी जब नजरे करम, ओ कैसी इज्जत आबरू कैसा भरम, जब तेरी नजरे करम फिर गई फिर कहां की आबरू, कैसी इज्जत, फिर कैसा तकद्दुस, और फिर कैसी पाक दामनी और कैसी आबरू, जब तेरी रहम की चादर किसी के सर से उतर गई फिर उसका जो हाल बने सो बने। आज हमने कभी सोचा कि अगर रब्बुल आलमीन ने अपनी करीमी की चादर उतार ली तो हम डूब जाएंगे, हम गर्क हो जाएंगे, हम भूखे मर जाएंगे, हम तबाह हो जाएंगे, हमारी बेटियों की आबरू लुट जाएगी, कभी हमने भी सोचा? सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम दोनों बच्चे के हाथ पकड़े बैठे हैं, सर पे बच्चों के हाथ रखे हुए हैं, दरख्त के नीचे बैठे हैं और रो रहे हैं, इलाही तू नाराज हो गया, ये मेरा क्या हाल बन गया, वरना किसकी मजाल है, किसकी ताकत है, किसकी जुर्रत है नबी की घरवाली को हाथ लगाए। तेरी नाराजगी की वजह से आज ये मामला बना हुआ है कि मेरी इज्जत भी चलेगी, और सच कह रहा है अल्लाह का नबी, फिर गई तेरी जब नजरे करम, और कैसी इज्जत आबरू कैसा भरम, फिर कहां की इज्जत, कहां की आबरू, कहां का तकद्दुस, कैसी पाक दामनी। सब्र और शुक्र करते हुए कलेजे पे हाथ रखकर यूनुस अलैहिस्सलाम दोनों बच्चों का हाथ पकड़कर चल रहे हैं। आगे एक बहुत बड़ी नहर आ गई जिसको पार करना है, जिससे पार होना है। एक बच्चे को उरले किनारे पे बिठा दिया, एक बच्चे को कंधे पे बिठाकर यूनुस अलैहिस्सलाम पार पहुंचाने के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। उरले किनारे पे एक बच्चा छोड़ दिया, एक को कंधे पे उठाकर पानी के अंदर से झांक कर गुजर कर परले पार पहुंचाना चाहते हैं। नहर के बीच में भांवर था, पानी चक्कर लगा रहा था। खुदा की खुदाई तो देखो, यही कहा करता हूं, डरा करो रब से। उधर दिल में बड़ी परेशानी है, गम है, बीवी चली गई, बच्चे तड़पते रह गए, मैं नबी की इज्जत को क्या बना। अभी पार जाना ही चाहते थे,
پیچھے سے آواز آئی، پیچھے سے آواز آتی ہے، بھیڑیے کے منہ میں ہے نور نظر، بھیڑیے کے منہ میں ہے نور نظر، ابا ابا کر رہا تھا وہ پسر، پیچھے سے آواز آئی، ابا، دردناک آواز آئی، خوفناک آواز آئی۔ اللہ کے پیغمبر نے یک دم جو مڑ کے دیکھا، وہ کندھے والا بچہ بھی پانی کی لہر میں صاف ہو گیا۔ خود بنا لی، درود شریف خود بنا لیے، اذان اپنی، کلام اپنا، رواج اپنا، حالات سارے اپنے، اور جنت کے لیے جائے گا کالی کملی والے کے دربار میں، تجھے شرم نہیں آئے گی؟ اللہ کے نبی نے دونوں بچوں سے بھی ہاتھ جھاڑ دیا، نہر کے پار نکل کر چند قطرے آنسوؤں کے یونس علیہ السلام نے بہائے ہیں، یا اللہ مجھ سے غلطی ہوگی معاف کر دے، سارا خاندان رخصت ہو گیا، اکیلا رہ گیا، تجھ سے بگاڑ ٹھنتا نہیں، ٹھاتا نہیں، تیری ناراضگی مجھے برباد کر دے گی۔ یونس علیہ السلام سفر کرتے ہیں، دریا پہ سے گزر رہے ہیں، دریا پہ پہنچے، سمندر میں پہنچے، دریا پہ پہنچے، سمندر میں پہنچے، پیسہ پائی پلے نہیں، کوڑی نہیں، جہاز تیار ہے، لنگر اٹھانے والے ہیں، لوگوں نے دیکھا ذرا ٹھہر جاؤ، ایک بڑا خوبصورت مسافر آ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے نبی حسین ہوتا ہے، نبی خوبصورت ہوا کرتا ہے، نبی وجیہ الشان ہوتا ہے، نبی بدن کے اعتبار سے تمام قد سے نقصان سے پاک ہوا کرتا ہے۔ جہاز میں آ کر سوار ہو گئی یونس علیہ السلام، جہاز والوں نے پوچھا کرایہ ورایہ پائی پیسہ؟ فرمایا بس اللہ کا نام ہے بھائی، اپنے پلے کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا چلو نیک آدمی ہے، ان کی برکت سے بیڑا پار ہو جائے گا، نیک آدمی ہے، ان کی برکت سے بیڑا پار ہو جائے گا، تشریف رکھو۔ کشتی چلی، سمندر میں گئی، بھاور میں گئی، فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یونس علیہ السلام میرے بھیجے ہوئے پیغمبر، میرا برگزیدہ نبی، میرا پیارا بندہ، سمندر میں جہاز پہنچا، ہچکولے کھانے لگا، ڈگمگانے لگا، جہاز کے کپتان نے کہا، مالک نے کہا، او لوگو سب کا بیڑا غرق نہ کرو، میرا تجربہ ہے جو غلام اپنے مالک سے بھاگ کے آتا ہے، جہاز میں سوار ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے جہاز ڈگمگایا کرتا ہے، خطرے میں آ جاتا ہے، ڈوب جایا کرتا ہے۔ اور لوگوں تم میں سے وہ مسافروں اور راہگیروں، تم میں سے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہو وہ بتا دے۔ اور کوئی نہیں اٹھا، یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے، فرمایا میرا معاملہ میرے مالک سے بگڑ گیا۔ اللہ کے نبی نے رو کے کہا میرا معاملہ بگڑا ہوا ہے اپنے مالک سے، میں ہوں اپنے پروردگار سے بھاگا ہوا، میری بات بگڑ گئی، نہ عزت رہی، نہ آبرو رہی، نہ بچے رہے، نہ میں رہا، اب آخری وقت ہے۔ اور یوں فرمایا اللہ کے نبی نے مجھے اٹھا کر سمندر میں پھینک دو، باقی لوگ بچ جائیں گے۔
تم تو 4 آنے پہ قسمیں کھا جاتے ہو، معمولی چیز پر قسم کھا جاتے ہو. اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، سارا جہاد کھڑا ہو گیا. نہیں جی نہیں، توبہ توبہ، آپ تو بڑے اچھے آدمی معلوم ہے، آپ تو بہت نیک آدمی ہے، آپ کی وجہ سے تو ہماری کشتی پار لگے گی. آپ نہیں ایسے ہو سکتے، آپ کو سمندر میں نہیں پھینکا جا سکتا. یہ نبی کی بات ہے. اور آج کہتے ہیں لے لے یاری آلے دانا ڈبی بیڑی تر جے گی. یہ نبی کا معاملہ ہے، ادھر قرآن ہے، بیان کرنے والا قرآن ہے اور قصہ نبی کا ہے. فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ. کشتی حج کو لکھا رہی ہے، قرآن اندازی کی گئی. کون ہے جس کا مالک ناراض ہو گیا ہے؟ آج تو بیٹے سے باپ ناراض ہو جائے، بیٹا کہتا کھان خسمانو کھڑے ہو کے ہوگے پہ ناراض میں نہیں. ماں کا جگر پھاڑنے والوں سوچا کرو، اگر دکھے دل سے ماں کی آہ نکل گئی تو بیڑا غرق ہو جائے گا. یہاں نہ مالک کی پرواہ ہے، نہ استاد کی پرواہ ہے، نہ باپ کی پرواہ ہے، نہ ماں کی پرواہ ہے، نہ اپنے بڑوں کی پرواہ ہے، صرف اپنی ذات کی پرواہ ہے. اور بات قرآن اندازی کی گئی، یونس علیہ السلام کا نام نکلا. پھر لوگوں نے کہا نہیں غلطی ہوئی ہے، یہ نہیں ہو سکتا، کوئی اور ہے. دوسری مرتبہ پھر قرآن اندازی کی گئی. پھر یونس علیہ السلام کرا گیا، لوگوں جلدی کرو مجھے پھینک دو، میں ہی ہوں جس کا معاملہ بگڑ گیا. لوگ کہتے نہیں آپ نہیں ہو سکتے. جب 3 مرتبہ قرآن اندازی ہو چکی اور نام یونس علیہ السلام کا نکلتا رہا، اب یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ لوگ تو پھینکتے نہیں اور یہ کشتی ساری نہ میری وجہ سے غرق ہو جائے. اللہ کے نبی نے چھلانگ لگا دی. اللہ کے نبی نے چھلانگ لگا دی. ادھر آواز آئی فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ. مچھلی آ جا، تیار ہو جا، آئی میری امانت آئی ہے، سنبھال کے رکھنا. خبردار اگر ایک بال بینکا کیا تو اندازہ لگاؤ، منہ کے ذریعے اس کو نگلنا ہے، حلق کے نیچے اتارنا ہے، پیٹ میں رکھنا ہے. اور فرمایا پروردگار عالم نے، او مچھلی تو میری مخلوق ہے، میں تیرا خالق ہوں، میں تیرا پروردگار ہوں، میں نے تجھے پیدا کیا. خبردار اگر ایک بار ٹیڑھا کر دیا قیامت میں جہنم میں ٹھوک کے رکھ دوں گا. مچھلی لقمہ بنا کر کے اندر لے گئی. اور یوں لکھا علماء نے، اس مچھلی کو پھر بہت بڑی مچھلی نے نگل لیا. اللہ کا پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں ہے، سمندر کی گہرائی میں ہے، اور نیچے لے گئی، تحت الثرا میں لے کے جا پہنچی. کیا سمجھے؟ صرف اتنی سی بات آپ کو سمجھانا چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی کی زبان سے اتنی سی بات نکل گئی کہ 40 دن کے بعد عذاب آئے گا. دیکھ لو کیا حال بن رہا ہے. اور اپنی فکر کرو جنہوں نے سب کچھ خود گھر بیٹھے بنا لیا ہے. سارا دین نقلی، سارا کاروبار نقلی، تمام مذہب نقلی، بناسپتی قسم کا عقیدہ اور نظریہ. لو جی لو، یہ اللہ کے بندے نہیں، یہ کوئی کافر تھا، یہ کوئی شکشن کراس ہے، اللہ کے بندے نہیں. آخر جی ہے کیا پھر یہ کچھ نہیں کر سکتے. اللہ نے انہیں بڑے ہی بنا لیا.
यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के अपने हैं, अपने बनते हैं, नुमाइंदा खास है, ताजे नबूवत उड़ा रखा है, मछली के पेट में पहुंचा दिया। सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में है, एक किस्म की कैद काट रहे हैं, कैद हो गई। क्यों कहा, क्यों जुबान हिलाई मेरे अमर के खिलाफ? अमरा अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याह, अमर मेरा चलेगा, हुक्म मेरा चलेगा। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। बादशाहत मेरी, हुकूमत मेरी, कब्जा मेरा, कुदरत मेरी, निजाम मेरा, पालने वाला मैं, रब मैं, खिलाने वाला, पिलाने वाला, जवानी देने वाला, खूबसूरत आंखें देने वाला, हसीन चेहरा देने वाला मैं। और जालिम मेरे से मुंह फेर कर खुद बातें बनाते हो। अल्लाह का नबी कैद में है। यूनुस अलैहिस्सलाम के कानों में संगरेजे, पत्थर के टुकड़े अल्लाह को याद कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं। हाँ हाँ, जो ढेला तू इस्तंजे के लिए उठाता है, तेरे मेरे नबी, कायनात के नबी हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ढेले को पहले जमीन में मारो फिर इस्तंजा करो। क्यों? उसको पता चल जाए कि मुझे ये इस्तेमाल करेगा। फरमाया हर कंकर, हर पत्थर, हर ढेला, हर जर्रा हर वक्त मेरी याद करता है। खुदा की कसम, ये जितने दरख्त तुझे दिखाई देते हैं सारे अल्लाह को सजदा करते हैं, तुझे दिखाई नहीं देते। तमाम परिंदे, तमाम चरिंदे सारे अल्लाह का नाम लेते हैं। एक मैं ही और तू ही नमक हराम और हराम खोर हैं जो अल्लाह को याद नहीं करते। सारे परिंदे सुबह उठकर अल्लाह को याद करते हैं। मुसलमान सोया होया है, तो जी रात को देर हो जाती है ना, टेलीविजन पर ड्रामा देखते देखते। अल्लाह के नबी के कानों में आवाज पड़ी अल्लाह के जिक्र की, अल्लाह के नाम की। वहां आदमी कोई नहीं, औरत कोई नहीं, मर्द कोई नहीं, इंसान का बच्चा वहां पर कोई नहीं। पत्थर अल्लाह अल्लाह करते हैं। अल्लाह के नबी ने भी परवरदिगार को पुकार लिया, और मेरे परवरदिगार फिर गई तेरी जब नजरे करम, और कैसी इज्जत आबरू, कैसा भरम। बीवी गई, बच्चे गए, मैं कैद खाने में पड़ा हूं, आखिरी वक्त करीब है, और मेरे परवरदिगार तेरे सिवा मेरी सुनने वाला कोई नहीं। इसको पता मेरी बीवी का क्या हुआ, कौन जाने मेरे बच्चों का क्या बना, और कौन जाने कि मैं कहां हूं और मेरा क्या बना हुआ है। कुरान करीम गवाह है जिस पर तेरा यकीन नहीं। फरमाया वज़न्नूनी ज़हब मुग़ाज़िबा फज़न्न अन लन नक़दिर अलैहि फनादा फ़ी ज़ुलुमात। सुभान अल्लाह, अल्लाह का कुरान है। कुर्बान जाऊं एक एक कलाम के, मालिक व परवरदिगार का कलाम है। फरमाया फनादा फी ज़ुलुमात। रब्बे जुल जलाल की कसम, अगर तुम अरबी समझते ना, अभी शायद का तर्जमा करूंगा, अगर अरबी समझ आती जिगर फट जाता। फनादा पुकारा मुझे, फिर जुलुमात तीन अंधेरों में,
فرماتے ہیں نا جی آج شادی میں مجھے نہیں پوچھتا یہ فلانی تکلیف آئی مجھے خود بلانے آیا. اللہ میاں فرماتے ہیں مجھے بلایا فنادا فی الظلمات 3 اندھیروں میں سے بلایا. پانی کا اندھیرا, مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا, تحت الثری کا اندھیرا, 3 اندھیروں میں مجھے پکارا. اللہ میاں نے بھی ثابت کر دیا اور لوگوں کسی اور کو پکارتا اسے کیا پتا چلتا. میری تو نظر تھی مچھلی میری, تحت الثری میرا, پانی میرا, نبی میرا. میں نے تو مچھلی کو کہہ دیا تھا خبردار اگر ایک بال بینکا کیا. اللہ ماشاء اللہ. 3 اندھیروں میں سے پکارا. اللہ الہ الا انت سبحانک. میں اور آپ تو اگر توبہ بھی کریں گے یا اللہ میں نے کیا بگاڑ دیا تیرا, یا اللہ میں نے تیرا کیا نقصان کر دیا, یا اللہ میں نے کون سا توبہ ہو رہی ہے ہماری, میں نے کون سا گناہ کر دیا. یعنی تو پکا جبریل امین ہے. یہ توبہ ہو رہی ہے ہماری, یا اللہ معاف کر دے, کون سا گناہ, یعنی گناہ کو گناہ بھی نہیں مانتا. اور ظالم توبہ کرنے والے نبی کا حال دیکھ, پیغمبر کا حال دیکھ. لا الہ لا الہ کون ہے تیرے سوا میرے حال کو جاننے والا, الا انت مگر تو. کس کو پتا بیوی کہاں گئی, کس کو پتا بچے کہاں گئے, کس کو پتا میں کہاں ہوں, میری کیا جان کو بن رہی ہے, میرا کیا حال بن رہا ہے, کوئی نہیں جانتا مگر لا الہ الا انت سبحانک. نبی سے توبہ کا طریقہ سیکھ لے, نبی سے توبہ کا طریقہ سیکھ لے, نبی سے اللہ کو منانا سیکھ لے, روٹھے ہوئے خدا کو منانا پیغمبروں سے سیکھ لے. یہ نہیں کہتا یا اللہ چل ہویا کی کیا ہوا اگر میں نے 40 دن کا کہہ دیا تھا اب تو تیری ہو چکی معاف کر دے, یہ نہیں. فرمایا لا الہ کون ہے تیرے سوا میرے اس حال کو جاننے والا, الا انت مگر آپ, سبحانک تو پاک ہے. یہ نہیں کہا کہ ہو کیا گیا اگر میں نے 40 دن کا نام لے ہی دیا تھا تو بات کیا بن گئی. سبحانک تیری ذات پاک ہے, تو پاک ہے. اور آگے سنو فرمایا انی بے شک تحقیق انی کنت من الظالمین. اور زمین آسمان کے مالک کی بے شک میں اپنے نفس پہ ظلم کر بیٹھا, ظلم میں نے کیا. الہی تو ارحم الراحمین ہے, میں ظالم ہو گیا. کبھی ہم نے بھی اپنے آپ کو ظالم سمجھ کے معافی مانگی. یہ اللہ کا پاک پیغمبر, خدا کا برگزیدہ بندہ, تاج نبوت اوڑھنے والا, مچھلی کے پیٹ میں جھولی پھیلائے بیٹھا ہے, تجھے مسجد میں جھولی پھیلانی نہیں آتی. دعا مانگ رہے ہوتے ہیں, ادھر دیکھ ادھر دیکھ, یوں دیکھ رہے ہیں, آمین 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 آمین. چھت کو دیکھ رہے ہیں, پکا تھوڑا چل رہا ہے یا زیادہ چل رہا ہے, آمین آمین. تیری جھولی یہ ہے, اور نبی کی جھولی دیکھ انی کنت الہی جھولی میری در تیرا, بھکاری
بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں. انی کنت من الظالمین. مالک میرے تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو بے نیاز ہے، ظالم تو میں ہوں، مجھے معاف کر دے. آواز آئی مچھلی امانت واپس لینے کے لیے رکھی جاتی ہے، اور یوں فرمایا قرآن کریم ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا. فلولا، توجہ کرنا، فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. فرمایا اگر میرا یونس بندہ علیہ السلام میری پاکی بیان نہ کرتا، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑتا. ڈاکٹروں کی طرف بھاگنے والوں، بڑے بڑے پروفیسروں کی منت اور خوشامدے کرنے والوں، بڑوں بڑوں کے پیچھے بھاگنے والوں، آؤ یہاں دیکھو. فرمایا نبی میرا ہے، برگزیدہ بندہ میرا ہے، پیغمبر میرا، نبی میرا، تاج نبوت میرا، پیدا میں نے کیا. تھوڑی سی بات پر میں ناراض ہو گیا، اگر میرا نام نہ لیتا تو مجھے اپنی کبریائی کی قسم قیامت تو قائم ہو جاتی، یونس علیہ السلام کو دنیا کی ہوا نہ کھانے دیتا. مگر اس حال میں میرا نبی بولا ہے سبحان اللہ، انی کنت من الظالمین، میں ظالم ہو گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں زیادتی کر بیٹھا. تو کریم ہے، مالک میرے، بیوی گئی، لڑکے گئے، میرا یہ حال بن گیا، اب تو کریم ہی فرما دے. آواز آئی فنبذناہ بالعراء وہو سقیم. مچھلی جی حضور، چلو جلدی کرو، باہر لاؤ، میری امانت کو لاؤ. جانور سرتابی نہیں کرتا، جانور اللہ کے حکم کو نہیں ٹلاتا. تجھے ٹھکراتے ہوئے 60 برس ہو گئے. جانور نے ایک دن خدا کا حکم نہ ٹھکرایا، تجھے ٹھکراتے 80 سال ہو گئے. اب تو شرم کر. مچھلی جی حضور، بارہ آ گئی، لاؤ میری امانت، لاؤ میرے یونس علیہ السلام. خدا کی یہاں کیا دیر تھی. جس طرح آدمی حلق میں سے کوئی چیز باہر نکال دیتا ہے، یونس علیہ السلام کو مچھلی نے باہر نکال کر، یوں آتا کتابوں میں، مچھلی نے ہاتھ باندھ دیے، رب العالمین معائنہ کر لے، میں نے تیری امانت میں خیانت نہیں کی. جانور خیانت نہیں کرتا. آج تم اپنی خوبصورت بیٹی کو کسی کے یہاں 2 دن چھوڑ کے تو دیکھو، یہ مسلے کیا کرتے ہیں. پھر آج تم اپنا روپیہ پیسہ کسی کے حوالے تو کر کے دیکھو جو تیرا بیڑا نکلا کر دے. اور پھر جنت کے ٹھیکیدار نبی کا سب سے پہلے امتی بڑا پھرتا ہے، اور تیرے کارنامے تو دیکھ. مچھلی نے امانت میں خیانت نہیں کی. الہی میں تیری مخلوق ہوں، میں نے اتنے دنوں پیٹ میں رکھا ہے مگر خیانت نہیں کی. اب ہوا نہیں لگی، بیمار ہو گئے. قرآن کہتا وہو سقیم، نہیں کمزور، لاغر، پتلے دبلے ہو گئے. اللہ پاک نے حکم دیا وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ. کدو کو حکم دیا جلدی کر بیل ہوگا، میرا یونس آ رہا ہے علیہ الصلوۃ والسلام.
اگر تم کھاد ڈال کر کدو کی بیل جلدی اگا لیتے ہو تو اللہ کے حکم سے تو 1 سیکنڈ میں اگائی اور بڑے بڑے پتے پھیل گئے. آواز آئی اے کدو کے پتوں میرے یونس کو اپنی گود میں لپیٹ لے. یکدم ہوا لگ کر اور بیماری نہ ہو جائے. بندہ کوئی نہیں، ڈاکٹر کوئی نہیں، حکیم کوئی نہیں، نستر کالج والے نہیں، سول اسپتال والے نہیں، سیال اسپتال والے نہیں، کوئی بھی 100 روپے کی فیس والا نہیں، 500 روپے کی فیس والا نہیں. کدو کی بیل اگ گئی، چاروں طرف لپٹ گئی. اب مدت گزر گئی، یونس علیہ السلام نے کچھ کھایا نہیں. آواز آئی ہرنی جلدی آ میرے یونس کو دودھ پلا. بس وہ یونس علیہ السلام کو دودھ پلاتی چلی جاتی. چند ہی دن گزرے، تندرست و توانا ہو گئے. حکم ملا اب واپس چلو، اب واپس چلو. یونس علیہ السلام واپس آئے. جس نہر پہ بچے گنوائے تھے اس نہر پہ چھاونی پڑی، لوگ پڑے. انہوں نے سلام کیا، پوچھا بھی تم یہاں کیوں بیٹھے ہو، کیا بات ہے جنگل میں؟ کہنے لگے جی کوئی ہستی یہاں سے کبھی گزری تھی، اس کا بچہ پانی میں لڑ گیا، پانی میں رڑ گیا. ہم نے مچھلی پکڑنے کے لیے جال لگایا ہوا تھا، ذرا سہارا جال میں لگا تو ہم نے سمجھا مچھلی آ گئی، جال باہر نکالا تو بڑا خوبصورت بچہ آیا، کسی کی امانت ہے. اس دن سے لے کر آج تک ہم یہیں لیے بیٹھے ہیں. ہم اس اللہ والے کی امانت کو یہی لیے بیٹھے ہیں. فرمایا میں ہی وہ تھا جس کا نظام اللہ سے معاملہ بگڑ گیا تھا، اب ٹھیک ہو گیا، میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا ہے. ایک بچہ مل گیا. نہر پار کی تو وہاں بھی علاقے میں چھاونی پڑی ہے، لوگ پڑے، سرکاری آدمی. اور ایک اور بات بتا دوں، اس زمانے میں سرکاری آدمی گھنے ایماندار ہوں گے جو اتنے دنوں لیے پڑے رہے، ورنہ پھینک پھونک کے پاسے کرتے. چلو میاں کون لیے بیٹھا رہے، مصیبت کھانا. اللہ کے نبی نے ان سے جا کے پوچھا کہ بھی تم یہاں کس لیے پڑے ہو؟ اس وقت تو تھے نہیں جب میں یہاں سے گزرا تھا. کہ جی کیا بتائیں، تو اللہ کا نیک بندہ ایک نبی یہاں سے گزرے ہیں، ان کے بچے کو بھیڑیا اٹھا کے لے کے چلا، ہم نے بھیڑیے کو مار دیا اور اس بچے کو چھڑا لیا. اس دن سے لے کر آج تک انتظار میں بیٹھے ہیں کب وہ آئے اور کب ان کا لگتے جگر ان کے حوالے گئے. فرمایا میں آ گیا ہوں، میرا بچہ ہے اور میرا ہی معاملہ میرے رب سے بگڑ گیا تھا، مجھے واپس کر دو. دونوں بچے مل گئے. آگے چلے تو اسی درخت کے نیچے جہاں سے بیوی کو اٹھا کر لے گئے تھے چھاونی پڑی اور بیوی بیٹھی. بیوی نے یونس علیہ السلام کو پہچان لیا اور کہا کہ یہ ظالم مجھے لے گئے تھے اٹھا کر، انہوں نے برائی کا ارادہ کیا تو میں نے جھولی پھیلا کر اپنے رب سے دعا کی، یا اللہ تیری ناراضگی تو ضرور ہے نبی سے، پر میری آبرو بچا، میری عزت بچا. بس یہ جتنے بھی کمینہ ارادہ کرنے والے تھے ان سب کے تو تمام بدن میں درد ہو گیا، لگے تڑپنے پلٹنے. انہوں نے توبہ کی، یہ میری حفاظت کر رہے ہیں، آج اللہ پاک نے آپ کو بھیج دیا ہے، اب میں آپ کی ہوں اور آپ میرے ہیں. ادھر پتا چلا کہ انتظار میں بیٹھا ہے. وہ جو عذاب دکھائی دے دیا نا، اللہ نے عذاب دکھا بھی دیا 40 دن، تاکہ میرے نبی کی زبان کو مذاق نہ بنائے. مگر قوم ہم سے اچھی تھی، بادشاہ بھی، وزیر بھی، کبیر بھی، امیر بھی، غریب بھی، سارے سجدے میں پڑ گئے، یا اللہ معاف کر دے، تو سچا، تیرا نبی سچا، ہم مان گئے. عذاب چل گیا. اللہ پاک مجھے اور آپ کو کامیابی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. امید آپ لوگوں کو بیان اچھا لگا ہوگا. السلام علیکم دوستو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.